औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी तो चलते हैं बेटे अपने आज के लेक्चर की तरफ। अपना आज का लेक्चर शुरू करने से पहले देखेंगे गुज़श्ता लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। गुज़श्ता लेक्चर में हमने हमारा निसाब में शामिल सबक नंबर 3 मादर मिल्लत फ़ातिमा जना, मैंने बताया मादर मिल्लत क्या है और फ़ातिमा जना जो है वो कौन थी, उन्होंने क्या क्या खिदमात अंजाम दी, ये सब बताया। फिर उसके बाद हमने इस सबक की पढ़ाई की। उसके साथ साथ इस सबक में मैंने मुश्किल अल्फाज ख़त कशीदा करवाते हुए उनके मायने आपको लिखवाए और कुछ अल्फाज का मैंने ग्रामर की रूह से भी बताया कि इनको क्या कहा जाता है। उसके साथ साथ हमने फिर कुछ मुश्किल अल्फाज जो है उनको कापी पर लिखा और उनकी ग्रामर मैंने आपको लुगत से तलाश करके लिखने को दी थी। ठीक है, आज कल हमारी इसकी पढ़ाई हो चुकी थी, आज हम इसका करेंगे मश्क शुरू करेंगे। ठीक है, इस सबक की मश्क शुरू करेंगे। आज मैं आपको इसकी मश्क करवाऊंगी। इसकी मश्क आप किताब पर ही हल करेंगे। तो सबसे पहले सब बच्चे क्या करें, अपने हाथ में आप सब कच्ची पेंसिल पकड़ें बेटे। आप इसके जो इस मश्क के कुछ जुज़ ऐसे हैं जो कि मैं आपको इस किताब के ऊपर ही हल करवाऊंगी जैसे मैंने किया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जुज़ जो कि हमें अपनी कापी पर लिखने ज़रूरी होते हैं, इसलिए हम उनको कापी पर करेंगे। वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी कि कौन से जुज़ ऐसे हैं जो हमने कापी पर करने हैं और कौन से जुज़ जो हैं वो हमने किताब पर करने हैं, लेकिन ज़्यादा काम जो है वो किताब पर करने वाला ही है। तो आप अपने हाथ में पेंसिल पकड़ें, मैं आपको साथ साथ करवाऊँगी और आपने मेरे साथ साथ ये मश्क किताब पर हल करनी है। सबसे पहला मश्क का जुज़ जो है जुज़ नंबर 1 मुख्तसर जवाब दें। आप लोग बेटा कच्ची पेंसिल का ही इस्तेमाल करेंगे इस पर किताब पर। ठीक है, पहला है मुख्तसर जवाब दें। अलिफ है मोहतरमा फ़ातिमा जना कब और कहाँ पैदा हुई। तो ये जो सवालात अब मैं करवाने जा रही हूँ इनके जवाब हमारे सबक में ही है, तो आप सबक पर इनका निशान लगाते जाइएगा। पहले का जवाब ये है मोहतरमा फ़ातिमा जना 31 जुलाई 1893 ईस्वी को कराची में पैदा हुई। ठीक है, ये जैसे मैंने निशान लगाकर अलिफ लिखा इसी तरह लिख लें। उसके बाद है बे मोहतरमा फ़ातिमा जना किस मकसद के तहत कायद आज़म के साथ लंदन गई थी। तो इसका जवाब है हमारे जहाँ 9वें सफ़े पर पहले का जवाब था, आगे 10वें सफ़ा पर आप देखें। 10वां सफ़ा पर जो सबसे पहले इबारत है उसी की दूसरी सतर में देखें, आखिर से शुरू हो रहा है, ये बे लिखा हुआ है, आप भी इसी तरह बे लिख लें। कायद आज़म जब गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए तो मोहतरमा फ़ातिमा जना भी उनके साथ थी। उन्होंने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कायद आज़म को नहायत अच्छे सियासी मशवरे दिए। यहाँ तक बे का जवाब है। ठीक है, उसके बाद है जीम मोहतरमा फ़ातिमा जना ने अपनी सारी ज़िंदगी किस बात के लिए वक्फ़ कर दी। तो जीम का जवाब उसी से नीचे इबारत देखें, बे वाले से नीचे दूसरी सतर के आखिर से शुरू हो रहा है, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कौमी मफादात के लिए वक्फ़ कर दी। ये जीम का जवाब है। उसके बाद है दाल मोहतरमा फ़ातिमा जना ने किस प्लेटफार्म से तालीमी खिदमत का सिलसिला जारी किया। तो इसका जवाब सफ़ा नंबर 11 पर आ जाए। सफ़ा नंबर 11 पर आप देखें ऊपर से 4 सतर जो है छोड़कर जो इबारत हमारी शुरू हो रही है तालीम निस्फ़ा वाली, उसके देखें आखिर में इसी सतर के आखिर में है, उन्होंने अफवाह प्लेटफार्म से तालीमी खिदमत का एक सिलसिला जारी किया। ये दाल का जवाब है। उसके बाद है हे मोहतरमा फ़ातिमा जना की कौन सी खिदमत आब ज़र से लिखने के लायक हैं। सफ़ा नंबर 11 में ही आखिर में आए, आखिर में नहीं, जहाँ ये दाल का जवाब था उससे निचली इबारत पर देखें, पहली सतर के आखिर में ख़ास तौर पर मुहाजिरीन की आबादकारी और कश्मीरी मुहाजिरीन की दस्तगीरी में इनकी खिदमत आब ज़र से लिखने के लायक हैं। ये हे का जवाब है। उसके बाद है वाओ आपको कहाँ दफन किया गया। आपको यानी किसके बारे में बात हो रही है, मोहतरमा फ़ातिमा जना के बारे में। तो ये सवालात के ऊपर ही देखिए आखिरी इबारत जो है, उन्हें कायद आज़म मोहम्मद अली जना के मज़ार के अहाते में स्पुर्द खाक किया गया। ये वाओ का जवाब है। ठीक है, सवालात के जवाब जो है उनका निशान इसी तरह लगा लें अपनी किताब पर। उसके बाद जुज़ नंबर 2 है, ये भी एक सवाल दिया है उन्होंने, कोयटा के मुकाम पर मोहतरमा फ़ातिमा जना ने ख़वातीन से खिताब करते हुए क्या फरमाया। इसके जवाब में एक खिताब है जो उन्होंने कोयटा में ये है। सफ़ा नंबर 10 में आखिर में देखें
کوئٹہ کے مقام پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح نے فرمایا، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، اپنے ہمسائے، اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کرے۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرے کا جواب ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جز نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل کا مفہوم واضح کریں۔ نیچے انہوں نے ہمیں سبق میں سے کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں جن کا ہم نے مفہوم یعنی ان کا معنی ہم نے واضح کرنا ہے۔ پہلا ہے خیر آباد کہنا۔ خیر آباد کہنا کا مطلب میں نے آپ کو کل کیا بتایا تھا؟ کسی چیز کو چھوڑ دینا، اس سے دور ہو جانا، ہمیشہ کے لیے کسی چیز سے دور ہو جانا یا ہمیشہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ تو اس کا آپ کیا لکھیں گے؟ کسی کام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا۔ دور اندیش، دور کی بات سوچنے والا یا عقل مند یا مستقبل کی فکر کرنے والا۔ تو اس کا لکھ لیں، تینوں میں سے کچھ بھی لکھ لیں۔ دور اندیش کا لکھ لیں، دور کی سوچنے والا یا مستقبل کی فکر کرنے والا۔ شانہ بشانہ، کندھے سے کندھا ملا کر چلنا۔ آگے ہے شرمندہ تعبیر۔ شرمندہ تعبیر کا کیا تھا معنی؟ تکمیل، مکمل کرنا، ٹھیک ہے، کسی نظریے یا سوچ کو عملی جامہ پہنانا۔ کنارہ کش ہونا، کنارہ کرنا ہوتا ہے کسی چیز سے کٹ جانا، اس سے الگ ہو جانا، تو کنارہ کش ہونا، الگ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طرح ان کا مفہوم ان کے اوپر لکھ لیں، ایک لفظ کا اوپر لکھ لیں کیونکہ لمبے ہیں نا، اور دوسرے کا اس کے نیچے لکھ لیں، پھر تیسرے کا اوپر لکھ لیں تاکہ وہ آپس میں ملے نہیں۔ آگے جز نمبر 4 ہے، جو نیچے انہوں نے ہمیں دیا ہے اس میں سے ہم نے درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا۔ دائرے کا نہیں کہا انہوں نے، صحیح کا نشان لگانے کا کہا ہے۔ پہلا ہے، محترمہ فاطمہ جناح نے تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا ہے؟ بمبئی سے، کراچی سے، لاہور سے یا کوئٹہ سے؟ تو اس کا درست ہے دوسرا، کراچی سے۔ اس پر آپ دائرہ نہیں لگائیں گے، اس پر آپ صحیح کا نشان لگائیں گے۔ بے ہے، قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال کب ہوا؟ 1909 عیسوی میں، 1919 عیسوی میں، 1929 عیسوی میں یا 1939 عیسوی میں؟ تو تیسرا اس کا درست جواب ہے 1929۔ دائرہ آپ نے نہیں لگانا۔ جی میں، محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کا ساتھ کس میں دیا؟ سیاست میں، کاروبار میں، وکالت میں یا سفر میں؟ پہلا ہے سیاست میں۔ آگے ہے، محترمہ فاطمہ جناح آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی صدر تھیں، چیئرپرسن تھی، سیکرٹری تھی یا ممبر تھی؟ تو آخری والا ہے ممبر تھی۔ آگے ہے، محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم سے کتنی چھوٹی تھی؟ 5 برس، 10 برس، 15 برس یا 17 برس؟ تو آخری درست ہے 17 برس۔ ڈینٹل سرجن بننے کے بعد فاطمہ جناح نے کلینک کہاں کھولا؟ کراچی میں، لاہور میں، بمبئی میں یا کوئٹہ میں؟ تو تیسرا درست جواب ہے بمبئی میں۔ آگے ہے، جز نمبر 5 اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ یہ ہم اپنی کاپی پر کریں گے۔ 5واں سوال ہم اپنی کاپی پر کریں گے، اس کے بعد 7واں ہم اپنی کاپی پر کریں گے، اور اس کے بعد ہم 10واں اپنی کاپی پر کریں گے۔ یہ 3 جز ہم نے کاپی پر کرنے ہیں، ان کو آپ دائرہ لگا کے بے شک ساتھ لکھ لیں، کاپی پر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 5واں ہم کاپی پر کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں بعد میں۔ چھٹے پر آ جائیں، درج ذیل کے مترادف لکھیں۔ مترادف کس کو کہتے ہیں؟ یعنی 2 الگ الفاظ لیکن لکھنے میں 2 الگ الفاظ ہیں، بولنے میں 2 الگ الفاظ ہیں، لیکن وہ دونوں معنی ایک ہی رکھتے ہوں، یعنی 2 الگ الفاظ جن کا معنی ایک ہی ہو ان کو کہا جاتا ہے مترادف۔ تو یہاں پر جو الفاظ دیے گئے ہم نے ان کے مترادف لکھنے ہیں، یعنی ان سے ملتے ہوئے وہ لفظ لکھنے ہیں جن کا معنی وہی ہو جو اس لفظ کا ہے۔ تو پہلا ہے خواتین۔ خواتین، خاتون کی جمع ہے، خاتون عورت کو کہتے ہیں خواتین، تو اس کا مترادف کیا ہے؟ عورتیں۔ قوم، ملت، اقتصادی، معاشی یا مالی، قوت، طاقت، لائق، قابل، حیثیت کے یہاں پر میں نے 3 لکھے ہوئے ہیں، مرتبہ، مقام یا درجہ۔
آپ بھی اسی طرح ان کے جو مترادف ان کے اوپر لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ آگے سوال نمبر 7 ہم کاپی پر کریں گے، وہ اس پر ہم نہیں کریں گے، وہ میں آپ کو بعد میں کاپی پر بتاتی ہوں کس طرح ہم نے کرنا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے درج ذیل کے متضاد لکھیں۔ جو نیچے انہوں نے ہمیں الفاظ دیے ان کے ہم نے کیا لکھنے ہیں؟ متضاد۔ یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، پچھلے جو ہمارے سبق گزرے ان میں بھی متضاد کس لفظ سے ہے؟ ضد سے ہے، یعنی تضاد۔ متضاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا الٹ۔ تو جو ہمیں الفاظ دیے گئے ان کے ہم نے الٹ لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے حوصلہ افزائی، یعنی کسی کا حوصلہ بڑھانا، تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ حوصلہ شکنی، یعنی کسی کا حوصلہ کم کر دینا۔ براہ راست، اس کا متضاد ہے بلا واسطہ۔ قوت، قوت طاقت کو کہتے ہیں، اس کا الٹ کیا ہوگا؟ کمزوری۔ وفات، وفات کا الٹ ہے پیدائش۔ آگے ہے جز نمبر 9، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کرے۔ یہ سبق میں سے انہوں نے کوئی جملے لیے ہوئے ہیں کچھ، لیکن ان میں انہوں نے کسی ایک لفظ کی خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے جو کہ ہم نے سبق میں سے دیکھتے ہوئے مکمل کرنا ہے، اس جملے کو، خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ پہلا ہے 8 برس کی عمر میں ڈیش کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، باپ کا سایہ، ادھر آئے گا باپ۔ آگے انسانیت کی خدمت کا جذبہ زمانہ ڈیش سے ان میں موجود تھا، زمانہ طالب علمی، طالب علمی، ٹھیک ہے۔ آگے مہاجرین کے لیے ان کی خدمات ڈیش سے لکھنے کے لائق ہیں، آب زر، آب زر، ٹھیک ہے۔ آگے قوم نے انہیں ڈیش کا لقب دیا، مادر ملت۔ یہ میں ادھر صحیح کر کے لکھ رہی ہوں بیٹا، ادھر پہلے سے لکھا ہوا ہے تو وہ الفاظ سمجھ نہیں آ رہے، اس لیے میں دوبارہ لکھ رہی ہوں۔ آگے ہے قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ ڈیش سے کنارہ کش ہو گئی، عملی سیاست سے، عملی سیاست سے۔ انہوں نے ڈیش کے دوران میں قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی، بیماری، بیماری کے دوران، ٹھیک ہے۔ آگے سوال نمبر 10 جو ہم کاپی پر کریں گے۔ سوال نمبر 11 ہم نے نہیں کرنا ہے، اس کو اپنی کتاب پر اسی طرح آپ بھی کاٹ دیں، ٹھیک ہے۔ یہ نشان ایسے لگا کر ایسے اس کو کاٹ دیں، یہ ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جز نمبر 12 ہے درج ذیل بیانات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ پہلا ڈینٹل سرجن بن کر انہوں نے کراچی میں کلینک کھولا، نہیں، انہوں نے کہاں کھولا تھا؟ بمبئی میں، تو یہ ہمارا کیا ہے؟ غلط ہے، غلط پر آپ نشان لگا دیں گے، درست پر نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے، درست پر نہیں لگانا۔ آگے انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا، تو یہ درست ہے، درست پر لگائیں گے۔ تیسرا ہے وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے سے منع کرتی تھی، نہیں، بلکہ وہ ان کا حوصلہ بڑھاتی تھی، تو یہ غلط ہے، غلط پر لگائیں۔ چوتھا ہے انہوں نے افواہ کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات انجام دی، درست۔ پانچواں ہے محترمہ فاطمہ جناح نے 1957 میں وفات پائی، تو یہ غلط ہے، 1957 میں وفات نہیں پائی انہوں نے، 1967 میں، یہ درست ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے غلط دیا ہوا ہے تو اس کو غلط کر دیں۔ آگے ہے سادہ اور مرکب جملے۔ سادہ جملہ وہ ہوتا ہے جو ایک مکمل جملہ جس میں ہمیں مکمل معنی سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ایک مکمل بات کی گئی ہو، وہ ہوتا ہے سادہ جملہ، جس میں کوئی سوالیہ بات نہ ہوئی ہو یا کوئی منفی نہ میں بات نہ ہوئی ہو، کوئی مثبت جملہ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے سادہ جملہ، بلکہ نہ کا استعمال اس میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سادہ جملہ اس کو کہا جاتا ہے جس میں ہمیں مکمل بات سمجھ میں آ رہی ہو۔ لیکن مرکب، مرکب کیا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ کو کہا جاتا ہے مرکب، ٹھیک ہے، دو یا دو سے زیادہ۔ جیسے پہلے ہم نے مرکب الفاظ پڑھے ہیں تو وہ تھا دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ، اس کو کہا جاتا تھا مرکب الفاظ۔ لیکن یہاں پر جملے کی بات ہو رہی ہے، تو جملہ جو ہوتا ہے وہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مرکب جملے سے مراد کیا ہے؟ جس میں دو یا دو سے زیادہ جملوں کو ملا کر، دو یا دو سے زیادہ جملوں کو اکٹھا کر کر ایک جملہ بنایا جائے، اس کو کہا جاتا ہے مرکب جملہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، الف میں نے پانی پیا، اس میں سادہ ایک مکمل بات ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ اگر ہوتا میں نے پیا
یہ بھی صحیح تھا، لیکن اگر ہوتا میں نے پانی آگے کچھ بھی نہ ہوتا تو یہ مکمل جملہ نہیں تھا۔ ایک مکمل معنی دینے والا جو جملہ ہو اس کو کہا جاتا ہے سادہ جملہ، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ایک مکمل جملہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو کہیں گے سادہ جملہ۔ دوسرا وہ اسکول نہیں آیا، یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسرا ہے وہ بیمار ہے، یہ دو بات ہو گئی۔ یہ دو جملے ہیں، لیکن ان دو جملوں کو ملانے کے لیے آپس میں کس چیز کا استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ کا استعمال ہوا۔ یہ ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر انشاء پردازی میں جملے بنانے ہم نے سیکھے تھے، اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ایک قاعدہ تھا کہ جب دو جملے آپس میں ملائے جاتے ہیں تو دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے کیونکہ کا استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ تو کیونکہ کے استعمال سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دو الگ جملوں کو ملا کر ایک مکمل جملہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ جس میں دو یا دو سے زیادہ جملے ہو، لیکن یہاں پر تو دو ہیں، دو جملے ہیں اکٹھے کیے ہم نے کیونکہ کی مدد سے، تو یہ ہمارا مرکب جملہ ہے، یعنی دو یا دو سے زیادہ جملے ملا کر ایک جملہ اگر بنایا گیا ہو تو وہ ہوتا ہے مرکب جملہ۔ یہاں پر دیکھتے ہیں جملہ الف میں ایک بات خیر بیان کی گئی ہے، جبکہ جملہ ب میں دو باتیں بتائی گئی ہیں، جس جملے میں ایک بات کی جائے اسے سادہ یا مفرد جملہ کہتے ہیں، یعنی وہ جملہ جس میں صرف ایک بات کی گئی ہو اس کو سادہ جملہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جملہ جس میں ایک سے زیادہ جملوں کو ملایا گیا ہو اور پھر ایک جملہ بنایا گیا اس کو مرکب جملہ کہتے ہیں۔ جب دو یا دو سے زیادہ جملے مل کر کسی کا مفہوم ادا کرے تو وہ جملہ مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ وہ سادہ جملوں کے درمیان اور دو سادہ جملوں کے درمیان اور، یا، تو، مگر، جو، پھر، پر، لیکن، کیونکہ وغیرہ جیسے حروف لگانے سے مرکب جملہ بنتا ہے۔ مرکب جملے کو سادہ بنانے کے لیے حروف کو یہ جو حروف اوپر بتائے ہیں ہمیں ان کو ختم کرتے ہیں اور جملے کی دو باتوں کو ایک بنایا جاتا ہے۔ جیسے مرکب جملہ ہے پہلا، میں چاہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اسی کو ہم نے سادہ میں جب بدلا تو ہم نے کہ کو ختم کر کے اس بات کو کس طرح لکھا؟ میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ آگے مرکب جملہ انہوں نے دیا، وہ یہاں آیا اور چلا گیا۔ یہاں پر ہم اور کو ختم کریں گے لیکن دونوں باتوں کو ایک جملے میں بیان کریں گے، تو سادہ جملہ کیسے بنے گا؟ وہ یہاں آ کر چلا گیا۔ تو یہاں پر انہوں نے ہمیں کچھ جملے دیے ہوئے ہیں کہ ان مرکب جملوں کو سادہ جملوں میں تبدیل کرے۔ پہلا ہے میں یہی کہوں گا کہ محنت کرو، تو ہم کہ کو ختم کریں گے تو کیسے لکھیں گے؟ میں محنت کرنے کا کہوں گا، ٹھیک ہے۔ آگے دوسرا ہے تم آتے بھی ہو اور جاتے بھی ہو، اور کو ختم کریں گے تو کیسے ایک سادہ جملہ بنے گا؟ تم آتے جاتے ہو۔ تیسرا ہے تم جو آؤ تو بہار آ جائے، تو کو ختم کریں گے تمہارے آنے سے بہار آ جائے، ٹھیک ہے، تمہارے آنے سے بہار آ جاتی ہے۔ اگلا ہے وہ وعدے تو بہت کرتا ہے مگر یاد نہیں رکھتا، مگر کو ختم کریں گے وہ اپنے وعدے یاد نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ آگے سرگرمیاں، پہلا ہے فاطمہ جناح کی تصویر اپنی کاپی پر چسپاں کریں، یعنی اپنی کاپی پر فاطمہ جناح کی تصویر لگائیں۔ تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ سرگرمی ہم کس کے ساتھ کریں گے، کس سوال کے ساتھ۔ دوسرا ہے محترمہ فاطمہ جناح، اس کو آپ کتاب پر ہی لکھ لیجئے گا دوسرے کا جواب۔ محترمہ فاطمہ جناح کے علاوہ تحریک پاکستان میں نمایاں کردار ادا کرنے والی اور دو معروف خواتین کے نام لکھیں۔ یہاں پر 3 سے 4 خواتین کا ذکر ہوا ہے۔ اگر آپ یہاں پر دیکھیں یہ بیگم محمد علی، بیگم ہارون، بیگم سلمہ تصدق حسین، یہ دیکھیں 2 سے زیادہ کا ذکر ہوا ہے تو کوئی بھی 2 کا ادھر لکھ لیں۔ بیگم محمد علی، بیگم ہارون، بیگم سلمہ تصدق حسین، میں نے 3 لکھی ہیں، کوئی بھی 2 آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو سرگرمی نمبر 1 ہے یہ ہم کاپی پر اپنے ایک سوال کے ساتھ ہی کر لیں گے، سوال نمبر 10 کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کو سوال نمبر 5، 7 اور 10 کاپی پر کروانا ہے، تو چلیں کاپی پر آ جائیں۔ کاپی پر سب سے پہلے آپ حاشیہ لگائیں گے، تاریخ لکھیں گے 21 مئی 2021، جماعت کا کام لکھیں گے، دن لکھیں گے، عنوان مادر ملت فاطمہ جناح، ذیل عنوان مشقی جز نمبر 5، 7، 10، پہلے ہیڈنگ دیں گے مشقی جز 5، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ جب بھی اعراب والا سوال بیٹا کرنا ہے آپ نے اگر آپ لائن لگا کر کرتے تو آپ کا زیادہ صفحہ ضائع ہوگا۔ صفحہ ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آپ ایک ہی سطر پر 3 یا 4 الفاظ یوں فاصلہ چھوڑتے ہوئے لکھ سکتے ہیں اعراب والے الفاظ کو،
اور پھر دوسری سطر چھوڑے بنا آپ اپنی جگہ بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ پہلی سطر پر آپ نے جہاں جہاں جگہ چھوڑی ہوئی تھی دوسری سطر میں الفاظ اس خالی جگہ کے نیچے لکھیں۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ اگر ہم پہلی سطر پہ لکھے ہوئے لفظ کے نیچے ہی دوسرا لفظ لکھیں گے تو دونوں کے اعراب آپس میں مل جائیں گے، یا اگر ہم درمیان میں جگہ نہیں چھوڑیں گے تب بھی اعراب آپس میں مل سکتے ہیں، تو الفاظ غلط ہو سکتے ہیں اعراب کے لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی سطر پر فاصلہ چھوڑ کر کچھ الفاظ لکھ لیں، اس کے بعد دوسری سطر پر آپ خالی جگہ جو پہلی سطر پر تھی اس کے نیچے آپ لکھیں تاکہ آپس میں ان کے اعراب ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلا لفظ ہے معتمد، میم کے اوپر پیش، عین کے اوپر جزم۔ جزم ہمیشہ ایسے الٹا وی کی طرح لگایا کرے، اگر آپ ایسے والی جزم لگائیں گے تو وہ اکثر یہاں پر آپ کے موٹی ہو جائے تو وہ پیش لگتی ہے، پھر آپ کا اعراب غلط ہو جاتے ہیں، تو اس لیے جزم ہمیشہ الٹا وی لگایا کریں۔ میم کے اوپر پیش، عین کے اوپر جزم، تے کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر اور دال کے اوپر جزم، معتمد۔ اگلا لفظ ہے معاون، میم کے اوپر پیش، عین کے اوپر زبر، واؤ کے نیچے زیر، نون کے اوپر جزم۔ اگلا لفظ ہے کردار، کاف کے نیچے زیر، رے کے اوپر جزم، دال کے اوپر زبر اور رے کے اوپر جزم، کردار۔ قومیت، کاف معذرت، قاف کے اوپر زبر، واؤ کے اوپر جزم، میم کے نیچے زیر، یہ پر اب زور آ رہا ہے تو یہ پر شد لگائیں گے، پھر زبر، یہ کے اوپر شد اور زبر لگے گی، قومیت، تے کے اوپر جزم۔ تدریس، تے کے اوپر زبر، دال کے اوپر جزم، تد، رے کے نیچے زیر، یہ اور سین کے اوپر جزم، تدریس، ٹھیک ہے۔ اب جز نمبر 7، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ مفہوم واضح ہو جائے، یعنی اس طرح جملے بنائیں کہ ان الفاظ کا معنی سمجھ میں آئے۔ تو آپ کو پتہ ہے ہم جب بھی جملے کرتے ہیں ہم ساتھ معنی لازمی لکھتے ہیں، آپ نے ہمیشہ جملے لکھتے ہوئے الفاظ کے معنی ساتھ لازمی لکھا کریں۔ پہلا لفظ ہے مقبولیت، اس کا معنی ہے پسندیدگی۔ اس کا جملہ ہے محترمہ فاطمہ جناح کو قومی خدمات کی وجہ سے خواتین میں مقبولیت حاصل تھی۔ دوسرا ہے تنظیم، اس کا معنی ہے مجلس یا ادارہ۔ محترمہ فاطمہ جناح نے افواہ تنظیم کے تحت تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا۔ تیسرا ہے پیروکار، پیروی کرنے والا، ہم سب اسلامی تعلیمات کے پیروکار ہیں۔ چوتھا ہے جذبہ، اس کا معنی ہے دل کا جوش، شوق یا ولولہ۔ قوم کی حفاظت اور ملک پر قربان ہونے کا جذبہ ہر پاکستان میں ہونا چاہیے یا ہر پاکستانی میں ہے۔ بے مثال، جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ 1965 یہ میں نے غلط لکھ دیا، یہ اس طرح ایک لکھنا تھا۔ 1965 کی جنگ میں ہماری فوج نے بے مثال بہادری دکھائی۔ کیا جملہ ہے؟ 1965 عیسوی کی جنگ میں ہماری فوج نے بے مثال بہادری دکھائی، ٹھیک ہے۔ آگے جز نمبر 10 ہے اپنے الفاظ میں محترمہ فاطمہ جناح پر ایک پیراگراف لکھیں۔ تو اب جو سرگرمی نمبر 1 تھی ہماری کہ محترمہ فاطمہ جناح کی تصویر چسپاں کریں، یہ دیکھیں یہ جو تھی، ٹھیک ہے۔ یہ اب ہم اپنے اس سوال نمبر 10 کے ساتھ کریں گے۔ جہاں آپ نے سوال لکھا ہے اس کے ساتھ آپ کوئی چھوٹی سی تصویر کسی اخبار سے، کسی میگزین سے یا کہیں سے بھی آپ کو محترمہ فاطمہ جناح کی تصویر ملتی ہے تو وہ ادھر لگا لیں اس سوال کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یا آپ ادھر لگا لیں، ایک طرف آپ تصویر لگا لیں ایسے جو آپ نے کہیں سے بھی کاٹی ہو، کہیں سے بھی آپ کو مل جائے، کوئی چھوٹی سی لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرف آپ یہ پیراگراف لکھیں۔ یہ کیا ہے؟ اپنے الفاظ میں محترمہ فاطمہ جناح پر ایک پیراگراف لکھیں، اپنے الفاظ میں بیٹا آپ نے لکھنا ہے۔ تو پیراگراف فاطمہ جناح پر لکھنا ہے، بہت آسان ہے، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ 10 جملے ہوں، 12 جملے ہوں، 15 جملے ہوں، مختصر سا ایک پیراگراف لکھیں۔ 8 سے 9 جملے، 7 سے 8 جملے کافی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ لکھنا بھی مشکل نہیں ہے، سبق کے اندر ہی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ ایک پیراگراف بنا کر لکھ سکتے ہیں۔ آپ اس میں سے اہم باتیں لے لیں۔ معذرت، دیکھیں سب سے پہلے تو آپ ان کی پیدائش لازمی بتائیں گے۔ کیا بتائیں گے؟ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ وہ قائد اعظم سے، یہ بے شک نہ لکھیں، وہ قائد اعظم کی چھوٹی بہن تھی، یہ لکھ دیں۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد یہ لکھ دیں انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کراچی سے کیا اور تعلیم مکمل بمبئی میں کی۔
پھر اس کے بعد لکھ دیں، یہ میں نے پوائنٹس اسی لیے یہاں پر کیے تھے کہ آپ کو بتا سکوں تاکہ آپ کے لیے لکھنا آسان ہو۔ پھر یہ لکھ دیں محترمہ فاطمہ جناح سیاست کے میدان میں قائد اعظم کی ساتھی رہیں، یا انہوں نے سیاست میں قائد اعظم کی بہت مدد کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لکھ دیں محترمہ فاطمہ جناح اعلیٰ تعلیم یافتہ نہایت دور اندیش اور بہت جرأت مند خاتون تھیں، انہوں نے خواتین کو بیدار کیا اور ایک سیاسی پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ اس کے بعد کیا محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین کو تحریک پاکستان میں رہنمائی فراہم کی۔ اس کے بعد آپ لکھ دیں محترمہ فاطمہ جناح نے تعلیم نسواں کے لیے اپوا کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ اس کے بعد لکھ دیں قائد اعظم کی وفات کے بعد انہوں نے عملی سیاست سے کنارہ کر لیا۔ محترمہ فاطمہ جناح ایک عظیم رہنما تھی، قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادر ملت، قوم کی ماں کا لقب دیا، وہ سچی اور پرخلوص مسلمان تھی، ٹھیک ہے، یہ لکھ دیں۔ اور اس کے بعد لکھ دیں محترمہ فاطمہ جناح نے 9 جولائی 1967 کو وفات پائی، انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں ہی سپرد خاک کیا گیا ہے۔ تو یہ اہم جو 6-7 جملے تھے دیکھیں میں نے بتائے ہیں، یہی لکھیں، لیکن لکھنا آپ نے ایک پیراگراف کی صورت میں، الگ الگ پوائنٹس نہیں لکھنے، جیسے یہ ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے، ایک عبارت کی صورت میں ایک پیراگراف انہوں نے کہا ہے، تو پیراگراف کی صورت میں آپ نے یہ ساری باتیں ادھر لکھنی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ خود لکھیں گے۔ اور آپ نے سرگرمی نمبر 1 اسی کے ساتھ کرنی ہے کہ آپ نے فاطمہ جناح کی تصویر کہیں سے لینی ہے اور اس پیراگراف کے ساتھ آپ نے ایک طرف چسپاں کرنی ہے یہ تصویر، ٹھیک ہے بیٹے۔ اور یہ ساری مشق جو میں نے آپ کو حل کروائی ہے، جتنے بھی سوال ہم نے کتاب پر کیے ہیں اور جتنے ہم نے کاپی پر کیے ہیں، یہ سارے آپ نے یاد بھی کرنے ہیں، اور یہ جو لکھنے والے یہ کاپی پر لکھنے ہیں اور یاد آپ نے سارے کرنے ہیں، ٹھیک ہے بیٹے۔